अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक इंतहाई परेशान कुन मंजरनामा पेश कर रही है। ये मंजरनामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के सियासतदानों की मुनाफ़क़त और रियासती इदारों की तरफ से तनकीदी बयानात देने वालों के ख़िलाफ़ एक एक्सेप्शनल रवैया जो है वो उसका सबब बन रहा है। यानी आपको याद होगा कि जब PTI के मुख्तलिफ़ रहनुमा थे बशमूल इमरान ख़ान, कभी वो एक बात कर दिया करते थे तो एकदम इंसदाद दहशत गर्दी के जो मुख्तलिफ़ एक्ट्स हैं वो उन पे लागू हो जाते थे, पीका के तहत मुकदमे बन जाते थे। अब इन दिनों आपने देखा कि किस तरह पहले तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन थे, वहाँ पे पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के पीछे पड़ी रही। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पहला मरहला मीरपुर में हमने कुछ उस पर रिपोर्ट भी किया। अब PPP, मुस्लिम लीग और JUI सब एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं और बुनियादी जो इनकी अंदरूनी अदावतें हैं, मुनाफ़क़त है और ख़ुद गर्ज़ सियासी मफादात सब खुलकर सामने आ गए हैं। बिलावल ज़रदारी उसूलों, अखलाकियात और इंतखाबात में शफाफियत की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने और उनकी जमात ने फरवरी 2024 के इंतखाबात में वाज़े इंतखाबी जो धांधलियाँ थीं उसका मसला कभी नहीं उठाया। उन्होंने PTI के बेशुमार कारकुनों और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ लातादाद जो केसेस बने और जो पता भी चल रहा था कि गलत सज़ाएँ भी हुई उनमें, उसके ख़िलाफ़ कभी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि इमरान ख़ान के जाने की वजह से इनकी अपनी दुकान जो है वो सज गई है। और कभी भी उन्होंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ या उनके साथियों के ख़िलाफ़ जो सियासी तौर पे बनाए गए मुकदमात थे उनका किस्सा नहीं उठाया। अब बिलावल और मौलाना फजल रहमान जैसे लोग इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, रावला कोट में और मीरपुर में 28 जुलाई को जो वाक़यात हुए, वो खुलेआम उसकी मज़म्मत कर रहे हैं। शहरियों पर, निहत्ते शहरियों के ख़िलाफ़ जो पुलिस ने, रेंजर्स ने, FC ने जिस अंदाज़ में कार्रवाई की, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में हेरा फेरी और धांधली के साथ साथ उसकी भी मज़म्मत कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनके ख़िलाफ़ न तो पीका एक्ट अमल में आया और न ही इंसदाद दहशत गर्दी की कोई दफ़ात इनके ख़िलाफ़ लाने का किसी ने इंदिया दिया। अब आप देखिए कि बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात के नताइज पहले मरहले के आने के बाद एक तकरीर में अमलन रियासत पाकिस्तान यानी एक इदारे को एक बहुत बड़ी धमकी दी कि मैं बेनज़ीर भुट्टो की तरह सियासत करना चाहता हूँ, लेकिन ये न भूलें कि मैं शाहनवाज़ भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो का भांजा भी हूँ। अब इसके हवाले से जो मुस्लिम लीग और इस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं उनकी तरफ से इसका जवाब भी फिर आ गया। यानी अंदर की जो अदावतें होती किस तरह उभर के सामने आती हैं कि इसके जवाब में फ़ौरन सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे किसी ने ये लिखा कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो ने अल-ज़ुल्फ़िकार तंजीम बनाई थी, जिस पर उनकी सगी बहन बेनज़ीर भुट्टो ने अपने रास्ते मुर्तज़ा भुट्टो से अलग कर दिए और उसी में मीर मुर्तज़ा भुट्टो को अपनी बहन ही की हुकूमत के दौरान कत्ल भी कर दिया गया एक पुलिस मुकाबले में। वो भी बड़े पुरस्कार हालात हैं। साथ ही कहा गया उस ट्वीट में कि उसी मुर्तज़ा भुट्टो का यतीम बेटा आज सिंध में मारा मारा अकेला फिरता है। ये बिलावल के कौन से मुशीर हैं जो उसे इस खौफनाक राह पर ला रहे हैं जहाँ ख़ुद ही बीबी शहीद नहीं गई। बिलावल को इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, ना ही इतना गुस्सा करना चाहिए। साथ में ये भी लिखा उस एक ट्वीट में कि सारी उम्र तो अहले बैत भी हुक्मरान नहीं रहे, आप सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के पहले ही मरहले में अपना जो सब्र का दामन है वो छोड़ गए। जमहूरियत में हार जीत होती रहती है, जमहूरियत का हुस्न यही है। हाँ, इस ट्वीट का अलबत्ता सवाल ये बनता है कि क्या वाकई ये जमहूरियत है जिसमें एक बड़ी जमात जो है
اس کے راستے میں ہر قسم کے روڑے اٹکا کر اس کو 2024 کے الیکشنز میں، پھر گلگت بلتستان اور اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کے الیکشن سے بھی باہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دوسری طرف دیکھیں تو رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف دونوں ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ وہ کھلے عام کشمیر کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھارتی پراکسی قرار دے رہے ہیں، اب انڈین ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی وکالت بھی کر رہے ہیں۔ یہ دونوں جب اپوزیشن میں تھے تو فوجی اسٹیبلشمنٹ پر شدید تنقید کرتے تھے، اور جب بھی اپوزیشن کے خلاف کوئی سخت کارروائی ہوتی تھی تو اس کو یہ فیشسٹ قرار دیتے تھے، اس کو ڈکٹیٹوریل قرار دیتے تھے اور احتساب کا مطالبہ کرتے تھے۔ لیکن آج یہ دونوں صاحبان سیاسی انجینئرنگ اور سیاست میں ہیرا پھیری کے لیے مسلسل جواز تلاش کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ پاکستان کی آبادی پر قابو پانے میں فوج کی شمولیت کا بھی خیر مقدم کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فوج کے سربراہ نے بھی اب ایک اس جو بڑا ظاہر قومی ایک مشن ہے کہ آبادی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اس میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے، اور یہ وزراء صاحبان نے اس طرح خیر مقدم کیا ہے آبادی کے مسئلے پہ فوج کے سربراہ کی شمولیت یا ان کی حمایت کا، گویا پاکستان میں تمام مسائل باقی ختم ہو گئے ہیں، صرف آبادی کا مسئلہ رہ گیا ہے، بالکل ایسے جیسے پاکستان میں دہشت گردی مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں رہا ہے، لہٰذا فوج سے اب توقع ہے کہ وہ دہشت گردی کے بعد اب پاکستان کی آبادی پہ قابو پانے کی کوششوں میں بھی ساتھ دے، کیونکہ باقی سارے مسائل حل ہو چکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 28 جولائی کو رانا ثناء اللہ اور ایک اور وزیر نے امیر مقام نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد تھا کہ میرپور میں جو پی ایم ایل این نے 9 نشستیں جیتی ہیں وہ ایک لحاظ سے فتح کا اعلان کرنا تھا، لیکن اس پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے رانا ثناء اللہ سے 21 لاشوں کے بارے میں پوچھا جو کہ مبینہ طور پہ تشدد ہوا میرپور میں راولا کوٹ میں، اور اس سے کم از کم 21 افراد جاں بحق ہوئے، اور یہ باقاعدہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نے ایک لسٹ بھی جاری کی تھی کہ اتنے لوگ پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ تو جناب رانا ثناء اللہ کو سنیے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سوال تحریک آزادی کشمیر کے خلاف ہے۔ صحافی نے ان سے پوچھا کہ ماضی میں آپ معصوم لوگوں کے قتل کی ذمہ داروں کے استعفے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، اب کشمیر میں اتنے لوگ مارے گئے تو اس کے ذمہ دار افراد استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ اور جب میرپور میں فائرنگ کے بارے میں پوچھا گیا تو رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ میرپور میں کوئی فائرنگ ہی نہیں ہوئی۔ تو ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں پہلے رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں استعفوں کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ راولا کوٹ یا میرپور میں تشدد یا فائرنگ کے حوالے سے ان کا کیا بیان ہے، کیونکہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ گزشتہ 2 روز سے سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے وہ ایک تقریر ہے، اور وہ تقریر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے خلاف نہیں، بلکہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے جو ہے وہ خلاف جو ہے یہ الفاظ آپ نے بیان کیے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن جو ہے وہ کیا آزاد کشمیر کے آئین کے مطابق 4 اگست 2026 سے پہلے ضروری نہیں تھے اور ہونے نہیں چاہیے تھے؟ اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو کیا برا ہو رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرپور میں جو ہے وہ کوئی فائرنگ ہو رہی ہے، تو میرپور میں کل سارا دن ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہر حلقے میں آپ کے نمائندے موجود رہے ہیں، ان میں سے سب کو آپ پوچھیں کیوں نہیں انہوں نے رپورٹ کیا کہ میرپور میں جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے؟ اب دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کون سی تحریک آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ کشمیر کے لیے انتخابات 4 اگست سے پہلے آئینی ضرورت قرار دے رہے ہیں، یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں،
اور وہی پیپلز پارٹی ہے جنہوں نے پاکستان میں فروری 2024 کے انتخابات 3 ماہ کی بجائے 7 مہینے کے بعد یعنی 203 دن کے بعد کروائے. یہ سب ان کے نامزد کردہ لوگ عبوری حکومت میں شامل تھے. آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت جب بھی ایک حکومت ختم ہوتی ہے, استعفیٰ دیتی ہے یا معزول ہوتی ہے, تو اس کے 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ضروری ہوتا ہے. اس وقت تو رانا ثناء اللہ صاحب کو کوئی آئینی تقاضا یاد نہیں آیا جب 7 مہینے تک ان کے نامزد لوگ نگران حکومت کا حصہ تھے. اب میرپور تشدد کی جہاں بات کی, وہ بھی ایک کھلا جھوٹ انہوں نے بولا, کیونکہ جو ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑا واضح طور پر, اور الجزیرہ نے بھی اس کو رپورٹ کیا, دوسرے نیٹ ورکس تھے ان پہ بھی یہ باقاعدہ دکھایا گیا کہ کس طرح کھلے عام دن دہاڑے میرپور میں فائرنگ ہوئی. اور ہمارے جاننے والے ہیں, وہ میرپور میں رہتے, کہتے یہ ہمارے گھر کے پاس والی مارکیٹ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. ساتھ میں رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر ایسی بات تھی تو میڈیا تو وہاں پہ موجود تھا, وہ رپورٹ کر دیتا. تو جناب آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے کہ اگر میڈیا رپورٹ کر دیتا, مقامی میڈیا, تو رپورٹ کرنے والے کا حشر کیا ہوتا. لیکن اس سے پہلے ہی بہت ساری مجبوریاں ہیں میڈیا کے جو مالکان ہیں ان کی. اس قسم کی کوئی چیز آپ کی مرضی, آپ کے مزاج کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں ہوگی. اس میں مجبوریاں ہیں, بہت ساری مصلحتیں ہیں. لہٰذا کسی کو یہ طعنہ دینا بڑی محفل میں, پریس کانفرنس میں, کہ اگر آپ وہاں پہ موجود تھے تو آپ رپورٹ کر دیتے, تو اول تو مالکان نے وہ رپورٹ آنے ہی نہیں دینی تھی. دوسرا پھر اس پہ پیکا لگ جانا تھا, پیکا ایکٹ لگ جانا تھا. اور ساتھ ہی ایک اور ویڈیو دیکھیے. اب اس کی مجھے معلوم نہیں ہے کون سے حلقے کی ہے, لیکن جو مقامی لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ یہاں پہ بیلٹ پیپر پہ ٹھپے لگ رہے ہیں. اور اس میں یہ سفید کپڑوں میں ملبوس جو صاحب ہیں, بتایا جاتا ہے کہ یہ پریزائڈنگ افسر تھے اور یہ کسی اسکول کے یا کالج کے پرنسپل بھی ہیں. تو میرپور یا راولہ کو, میرپور کے جتنے بھی لوگ ہیں غالباً وہ ان کو پہچانتے ہوں گے. تو میں بڑا مشکور ہوں گا اگر وہ بتا دیں کہ واقعی یہ پریزائڈنگ افسر تھے اور کون سے کالج کے یہ پرنسپل ہیں. تو ہماری بھی رہنمائی ہو جائے گی. اور اگر جھوٹ ہے تو ظاہر ہے جنہوں نے جھوٹ پھیلایا ہے اس کو اس کی پھر سزا ملنی چاہیے. اور جہاں تک اس ویڈیو کی بات ہے جس کے میں کہہ رہا ہوں کہ تصدیق ہونی چاہیے, اسی حوالے سے غالباً اسی کی طرف اشارہ تھا بلاول بھٹو کا, کہ انہوں نے کہا کہ 30 پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ ہو گیا ہے. اور بنیادی طور پہ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کو فیور کیا جا رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بلاول نے پی ایم ایل این کو خاص ایک فیور دینے کے حوالے سے کیا کہا انتخابات میں میرپور میں ہونے والی دھاندلی کے موضوع پہ. نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا؟ نون لیگ کا مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ یہ آزاد کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے. ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. یہ کیا چاہتے, یہ کیا چاہتے, یہ کیا چاہتے؟ وہ چاہتے کیا کہ چاہتے ہیں کہ پونچھ آزاد کشمیر نہ لگے, مقبوضہ کشمیر لگے. کیا وہ کیا چاہتے ہیں کہ میرا میرپور آزاد کشمیر کی طرح نہ لگے, مگر وہاں کا حالات ایسے ہو کہ اگر 30 پولنگز میں قبضہ کیا جائے, گولیاں چلایا جائے, کارکنوں کو شہید کیا جائے, کسی انٹرنیٹ پورا کشمیر میں بند کیا جائے, تو یہ آزاد نہیں لگے گا, مقبوضہ لگے گا. اب اس کے علاوہ میں یہ پہلے بھی بات کی کہ جس طرح کی باتیں بلاول بھٹو یا زرداری کر رہے ہیں ان کے خلاف ابھی تک پیکا ایکٹ کی بات نہیں ہوئی ہے. فضل الرحمان نے بھی, مولانا فضل الرحمان نے آج کل بڑے وہ زبردست جارحانہ موڈ میں ہیں. انہوں نے بھی جیو ٹی وی کے جو کیپٹل ٹاک ہے اس پروگرام میں حامد میر نے ان کا ایک بیان پڑھ کے سنایا, اور ان بیان کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے نہتے شہریوں پر فائرنگ اور انتخابات میں گڑبڑ کی مذمت کی اور کہا کہ اس طرح کے واقعات سے تحریک آزادی کے کاز کو نقصان پہنچے گا. اب یہ وہی فضل الرحمان ہے جنہوں نے
ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بڑے واضح طور پہ کہا، 1-2 سوال پوچھے جانے کے بعد، کہ اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سب کو بلا کر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کو کہا۔ جب ندیم ملک صاحب نے پوچھا کہ سب سے کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب اے سے لے کے زیڈ تک جتنے بھی سیاستدان اس وقت تھے ایسے پارلیمنٹ کے اندر، سب کو بلا کے انہوں نے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ 8 مارچ 2022 کو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی، اور پھر 9 اپریل کو اس کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ تو جناب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کس طرح مولانا فضل الرحمان، بلاول زرداری، رانا ثناء اللہ ایک دوسرے کے حوالے سے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ موجودہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر موجود جو تفاوت ہے، جو منافقت ہے، جو تضادات ہیں، وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے۔ اب اسی تمام کانٹیکسٹ میں پاکستان کا جو حقوق انسانی کمیشن ہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، اس نے بھی اب مطالبہ کر دیا ہے کہ میرپور ڈویژن میں انتخابات کے دوران جو سرکاری اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں ہونے والی ہلاکتوں اور جو زخمی ہوئے ہیں اس کے بارے میں ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ HRCP کو راولاکوٹ میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں متعدد افراد کی ہلاکت اور بہت سے دیگر زخمی ہونے کی اطلاعات پر گہری تشویش ہے، اور ہمیں اب بڑا ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک آزاد جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ اب اسی حوالے سے حامد میر صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ راولاکوٹ میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی کہہ رہا ہے آج کشمیر کاز دفن ہو گیا ہے، ریاست نے اپنے ہی لوگوں پر گولی چلا کر ظلم کی انتہا کر دی۔ کون کہہ رہا ہے فائرنگ دونوں طرف سے ہوئی، رینجرز کا ایک جوان بھی شہید ہوا۔ بہتر ہوگا کہ ایک کمیشن بنایا جائے اور دونوں اطراف کے دعووں کی تحقیق کی جائے، کیونکہ اسی حوالے سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل راٹھور نے بھی اس طرف اشارہ کیا، جانی نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہ کشمیریوں کا خون بہا، جب انہوں نے کشیدگی میں اضافے کا الزام جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر لگایا۔ تو اب بنیادی طور پہ اگر HRCP کو دیکھیں، کیپٹل ٹاک، حامد میر، مولانا فضل الرحمان، ان سب سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر تشدد کے واقعات ہوئے ہیں میرپور میں، راولاکوٹ میں، تو اس کی آزادانہ انکوائری کرائی جائے، جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ ایسے لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے جو کہ دوسرے تمام لوگوں کے لیے، تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے قابل قبول بھی ہو۔ اس طرح اس تمام معاملے میں ریاستی اداروں کا کردار اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اگر اس میں منفی کردار ہے وہ بھی ابھر کے سامنے آ جائے گا، اور بہت ساری جو غلط پرسیپشن بنی ہوئی ہیں وہ دور کرنے میں مدد ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔